ऑलरेडी चल रहा हो उसके साथ दूसरा इजलास की जो वो नहीं हो सकता जब तक कि वो पहला इजलास ख़त्म नहीं होता। तो पहला इजलास तो आज भी चल रहा है और कल भी उसके ऊपर होगा। और दो ऑर्डिनेंस जो इन्होंने इतनी बड़ी ज़्यादती की है जो इस अदारों के साथ असम्बली एक अदारा है, जैसे हाई कोर्ट है या दूसरे अदारे हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करना ये दरअसल अपने आप को कमज़ोर करने वाली बात है। और उसमें इन्होंने वो ऑर्डिनेंस करके तो जो सेक्रेटरी के इख्तियारात हैं, क्योंकि सेक्रेटरी के इख्तियारात जो इस्तेमाल होते हैं वो गज़ट नोटिफिकेशन होता है उसका, और उसके बाद फिर ये सारा कुछ लीगलाइज होता है। तो उनके पास ना स्टाफ है ना सेक्रेटरी है, तो इसलिए उन्होंने ये गंद डाला है और अपने जो उनका लॉ सेक्रेटरी है उसके अंडर किया उन्होंने। इसी तरह दूसरा जो ऑर्डिनेंस इन्होंने किया है और जिससे सबसे ज़्यादा ये ख़राबी हुई है कि वो काम जो आज तक किसी भी गैर जमहूरी हुकूमत ने नहीं किया, इन्होंने वो करके दिखाया है। और इस तरह ईवान इकबाल में किसको दिखा रहे हैं ये? मैं समझता हूँ कि इनके पास लोग ही नहीं है। अगर इनके पास लोग होते तो वो इजलास करते, और डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर को गवर्नर किसी का नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना है या नहीं करना। गवर्नर कौन होता है? ये हाउस है, हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद किया है। और उसकी अक्ल होनी चाहिए गवर्नर को कि हाउस एक इंडिपेंडेंट अदारा है और उस वहाँ के जो मेंबर हैं वो लाखों वोट लेके तो इलेक्ट होके आते हैं। ये पास उन्होंने किया है, तो इसलिए हमने उसको जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं ज़रूरत होगी इनको। जी, मैं इसमें इजाफा ये करना चाहूँगा कि डिप्टी स्पीकर जो हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उन समेत पीटीआई के तमाम मेंबर्स को पार्लिमानी लीडर की हैसियत से हमने मुशावरत के साथ फ़ैसला किया था। आज के इस इजलास की रिक्विजिशन दी थी, जिसके नतीजे में रूल ये आर्टिकल 54 के तहत स्पीकर साहब ने आज का इजलास तलब किया था, जिसमें हमने आज शिरकत की है। डिप्टी स्पीकर को टेलीफोनिक मैसेज के ज़रिए से भी और उनके ऑफिस में उनके स्टाफ को नोटिस भी रिसीव करवाया था कि आप पार्टी का जो डिसीजन है उसको वायलेट ना करें और आप आज के इजलास में ना जाएं। इसके बावजूद वो इजलास में गए हैं, तो हम उनके खिलाफ कानूनी चारा जो है वो करने जा रहे हैं और उन्हें डी सीट और डिसक्वालीफाई करने के लिए हम फौरी तौर पर स्पीकर साहब को रजू करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और फिर आला अदालत में जाएंगे। जिस तरह पहले 20 लोग जो है डी सीट हुए हैं जो लोटे थे, इनको भी डी सीट हम डिक्लेयर करवाएंगे। जी राज, देखिए, मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी स्पीकर साहब फरमा रहे थे कि हमारा एक इजलास था जिसको कल गवर्नर साहब ने प्रोरोग किया। प्रोरोग करने के बाद उन्होंने कल न सिर्फ एक इजलास को प्रोरोग किया बल्कि उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमारी जो प्रिविलेजेस एक्ट है पंजाब असम्बली का और जो सर्विसेज एक्ट है पंजाब असम्बली का, उन दोनों को भी उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि ये तीनों इक़दाम जो गवर्नर साहब के थे कल के, तीनों गैर आइनी हैं। इसलिए कि अगर आप जो गज़ट नोटिफिकेशंस हुए हैं इनके देखें तो इन तीनों पर दस्तखत मौजूद हैं सेक्रेटरी लॉ हुकूमत पंजाब के, जबकि वहाँ पर दस्तखत होने चाहिए थे सेक्रेटरी असम्बली के। सेक्रेटरी असम्बली ने ये तीनों नोटिफिकेशंस जारी करने थे, लेकिन इन्होंने उजलत में पहले इजलास ख़त्म किया और वो भी दस्तखतों से, सेक्रेटरी लॉ के दस्तखतों से, और उसके बाद अजलत में नया इजलास बनाने का नोटिफिकेशन किया, वो भी सेक्रेटरी लॉ के दस्तखतों से, और फिर तीसरा जो है इन्होंने ऑर्डिनेंस जो जारी किया वो भी सेक्रेटरी लॉ के दस्तखतों से। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब असम्बली का इजलास समन कर लिया जाए तो उसके बाद आप ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। असम्बली का इजलास तलब हो चुका था, उसके बाद ऑर्डिनेंस जारी किए गए और वो ऑर्डिनेंस उस वक्त इफेक्टिव होते कि जब वो
نافذ العمل ہو جاتے، لیکن نافذ العمل وہ بعد میں ہوا ہے اور سیکرٹری لا نے دستخط پہلے کیے ہیں۔ اگر ان کا آرڈر آف سیکوینس آپ دیکھیں تو وہ ہمیں کلیئر یہ بتاتا ہے کہ یہ تینوں آرڈرز جو ہیں غلط ہیں۔ سو میں آپ کے توسط سے یہ پنجاب کے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا کہ یہ غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر جو ہے معاملات پنجاب کے چلائے جا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر اس میں اگر کسی کا مفاد حرج ہو رہا ہے تو وہ پنجاب کے عوام کا ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، حکومت ہماری نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں۔ پسپائی ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی اگر کہیں ہوتے، لیکن ہمارے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہیں۔ اگر آج پسپائی اختیار کی ہے تو حکومت نے کی ہے کہ اسمبلی کو چھوڑ کر وہ ایوان اقبال میں چلے گئے ہیں۔ تو اگر ان کی فوٹنگ لیگلی وہ ایک بہتر فوٹنگ پہ ہوتے تو شاید وہ یہ کبھی پسپائی اختیار نہ کرتے اور ادھر نہ جاتے۔ اور اب وہاں دیکھیں، وہاں پر اسمبلی کا سٹاف موجود نہیں ہے اور کوئی دیگر ان کو سیکٹریل سپورٹ نہیں ہے۔ اب آج بجٹ پیش ہو گیا، اس پہ کٹ موشنز آنی ہے، وہ کس نے وصول کرنی ہے؟ کٹ موشنز کے لیے جنرل ڈسکشن ہونی ہے، اس کے لیے کس جگہ کا تعین ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور میں آج ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی مطالبہ اس بات کا کیا ہے، ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں، ان کے توسط سے ہم نے اسپیکر صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ زیادہ دیر تک ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے، اور بالآخر ہمیں عدلیہ سے رجوع کرنا پڑے گا اور اس چیز کی کلیئرٹی چاہیں گے کہ یہ جو مذاق بنا دیا گیا ہے، اسمبلی کو جو مذاق بنایا ہے ان لوگوں نے، اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کیا۔ سبطین خان بات کرنے پہلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو آئینی باتیں تھیں وہ اسپیکر صاحب نے بھی کر دیں، راجہ بشارت صاحب نے، میاں محمود الرشید صاحب نے۔ میں صرف یہ کہوں گا، پچھلے دو دنوں سے جو 12 کروڑ عوام پنجاب کی کا ایک ایشو چل رہا تھا، وہ آج انہوں نے خود ہی کلیئر کر دیا کہ ہمیں 12 کروڑ عوام کا فکر نہیں ہے، ہمیں عطا تارڑ صاحب کا فکر ہے کہ ان کو اسمبلی میں بٹھائیں۔ اور ایک عطا تارڑ کے اسمبلی میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے یہ سارا جو آئینی کام تھا اس کو انہوں نے کنٹروورشل بنا کے، غیر آئینی قدم اٹھوا کے، رات کے اندھیروں میں آرڈیننسز کا، ناجائز آرڈیننسز کا سہارا لے کر آج وہ بیٹھے ہیں ایک تھرڈ جگہ پہ، اور چاہے تھرڈ کلاس نہیں، تیسری جگہ پہ، چاہے اب وہ ریگل چوک میں کر لیں، رائیونٹ کر لیں، جہاں کر لیں ان کی مرضی۔ بٹ بجٹ اجلاس کا جو صحیح فورم تھا دیٹ واز پنجاب اسمبلی، جو کہ ماشاءاللہ انٹیکٹ ہے انڈر دا آنریبل اسپیکر، اور یہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے انہوں نے 12 کروڑ عوام کو در بدر کر دیا ہے۔ اور جس بندے کو بچانے کی کوشش کی ہے، آپ خود دیکھیں کہ آج سارا دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، ساری صوبے کی خواتین اور اسمبلی کی خواتین نے اس شخص کو کنڈیم کیا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، کوئی ماں بہن نہیں ہے، تم نے جو حرکت کی ہے، اور آئین کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس کے تحت پنجاب اسمبلی کو جو ہے اس کی خود مختار حیثیت بھی ختم، اور اس کے تحت ایک گریڈ 19 یا 20 کے آفیسر کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھی اسی ایوان کا حصہ ہے، تو اب وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی جو منتخب چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ بھی گریڈ 19 کے آفیسر کے رحم و کرم پر ہوگا کیا؟ سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے نواز شریف کہ ووٹ کو عزت کو، یہ ووٹ کو عزت دی ہے۔ جو سب سے بڑا ادارہ ہے اسمبلی، پنجاب اسمبلی، اس کو عزت دی گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے جو اختیارات ہیں ہمارے ان کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے گورنر کے تھرو، اور ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آزاد میڈیا اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا۔ آج ہم نے کل کر دیا ویسے بھی اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر ان آرڈیننسز کو ہم نے آج راجہ صاحب نے باقاعدہ وہاں ریزولوشن پیش کر کے ہم نے ختم کر دیا ہے، ختم ہو گیا۔ آرڈیننس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک بات کی وضاحت کرنا ہے بیٹا، ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی 2019 کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس وقت بہت شور مچا تھا کہ جی ممبران کا جو استحقاق ہے اس کے لیے کام کیا جائے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خصوصی حکم پر ہم نے پروڈکشن آرڈرز کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت چونکہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں اس کی ضرورت تھی حمزہ شہباز صاحب کو، اس وقت تو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، آج جب وہ ضرورت ختم ہوئی تو آج وہ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاع صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے آج کہ پنجاب اسمبلی کو جس طرح انہوں نے گورنر پنجاب میں آرڈیننس کر کے ایک آفیسر کے ماتحت کر دیا، اور انہوں نے رکنی اسمبلی کو بھی کہا کہ وہ جا کر پنجاب اسمبلی اپنی ساکھ بچائیں، تو اس معاملے پر چودھری شجاع صاحب اور سارے آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل آن بورڈ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں آج تک، مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا، جمالی صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے تو جتنا نقصان کیا ہے، ایک ادارہ جہاں کے سارے ملک کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے، جہاں پہ عام غریب عوام کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے، اسی جو ہم نے قانون بنایا تھا، یہ جو ایکٹ بنایا تھا جس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اسی کے تحت تو 1122 کا ادارہ جو ہے یہ پروگرس کر رہا ہے، اور اس کو 1122 اب دیکھیں سندھ والوں نے بھی اڈاپٹ کیا ہے، سارا پنجاب اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو نون لیگ پنجاب میں وزارت اعلیٰ آفر کر رہی تھی، دوسری طرف آپ کے آج اطراف موجود جتنے بھی اپوزیشن رہنما ہیں سب تھانے میں پھر پیشی پہ جا رہے ہیں، مونس الہی FIA میں پیش ہو رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کا جو رویہ اور طرز عمل ہے وہ کیسا ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ جو نون ہے نا، اور نون کا جو خاندان ہے، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، اور انہوں نے اب آج تک ان کے اندر اصلاح کا پہلو نہیں ہے یہ شریفوں کے اندر، اگر تھوڑی سی ان کے اندر کوئی ایسی ٹاکی باقی بچ جاتی نا اصلاح کی تو شاید یہ حرکتیں نہ کر دے۔ اچھا جیسے یہ بتائیے گا کہ راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جانا پڑ سکے، اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا آپ نے قانونی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو سارا کچھ ہو رہا ہے آرڈیننس کو بھی اور ایوان اقبال میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا صرف ابھی تک آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جایا جا سکتا ہے، یا قانونی ماہرین سے آپ نے رابطہ بھی کیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے؟ جواب جی، اس میں ہم نے مشاورت مکمل کر لی ہے اسپیکر صاحب سے بھی، اور آپس میں اپوزیشن کے تمام جو ہم ساتھی ہیں، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ہم عدالت کے اندر چیلنج کریں گے، اس کے لیے ہم جو وکلاء کی ٹیم ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں، اور آئندہ ایک آدھ دن کے لیے کے اندر وہ اور اسمبلی کی خود مختاری کے لیے ہر فورم پہ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ کچھ لوگ مزید کہا جا رہا ہے کہ اراکین کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کا بھی پلان ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو کیا حکمت عملی ہوگی اگر سارا پاکستان بھی اندر کر دیں گے نا تو یہ جڑی جھوٹ جمی نے نا ہوں یہ کوئی حال نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور PTI رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو اس وقت جاری ہے، اور اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی اور PTI رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ گورنر نے ایوان کا تقدس برباد کر دیا، گورنر کون ہوتا ہے کہ اجلاس بلائے، ہم نے غیر قانونی کام ختم کر دیا، آئندہ جرت نہیں ہوگی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، کیا یہ پنجاب اسمبلی کو عزت دی گئی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ جبکہ راجہ بشارت جو کہ سابق صوبائی وزیر پنجاب رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسمبلی کو مذاق بنا دیا گیا، عدالت سے رائے لینا پڑے گی۔ اس موقع پر راجہ بشارت کا یہ کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کے کل کیے گئے تینوں اقدامات غیر قانونی ہیں، یہ تینوں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ختم کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر پنجاب کے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر راجہ بشارت نے یہ کہا کہ تینوں نوٹیفیکیشن سیکریٹری اسمبلی کے دستخط سے جاری ہونا تھے، لیکن یہ گورنر پنجاب کی طرف سے کیے گئے یہ نوٹس جو ہیں یہ غیر قانونی ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।